अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगे ही के साथ आपकी मेज़बान शमाम लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है, इस उम्मीद के साथ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे वो है ग़ीबत और हमारा माशरा। ग़ीबत एक ऐसी बुराई है जो हमारे माशरे में वायरल की तरह फैलती चली जा रही है। हम एक दूसरे की खुशियों में खुश नहीं होते, हम एक दूसरों के ऐब निकालते हैं और हम ऐब निकाल के खुश होते, उस पर बातें करते हैं। ऐसा आजकल ऐसा कोई भी मजलिस, कोई भी ऐसे प्रोग्राम, कोई भी ऐसी महफ़िल नहीं होती जहाँ पे ग़ीबत नहीं की जाए। मैं इमाम औज़ाई का एक वाक़या आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने किसी शख्स से कहा कि मुझे ऐसे मोहल्ले में रहना है जहाँ पे कोई एक दूसरे की ग़ीबत ना करता हो, कोई हसद और कीना ना करता हो। तो वो शख्स उनको कब्रिस्तान ले गया और कहने लगा ये वो है मोहल्ला जहाँ पे आप रहना चाहते हैं। ग़ीबत पे हम मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो पे आलिमा मोहतरमा रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिज़वाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिज़वाना बाजी, मैं गुजारिश करूँगी कि हमें ग़ीबत के बारे में बताइए। जी बहुत शुक्रिया शमामा। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शमामा, ग़ीबत हमारे माशरे की वो वाइड स्प्रेड वबाई मर्ज़ है जी, कि जिसका शिकार तकरीबन हर फ़र्द ही नज़र आता है। बिल्कुल। मैं कहना चाहती थी कि हर दूसरा फ़र्द, लेकिन मैं बदकिस्मती से ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि हर दूसरा फ़र्द नहीं, एक्चुअली अगर हम अपने माशरे का भगोड़ जायज़ा लें तो हर फ़र्द ही तकरीबन इस मर्ज़ का शिकार नज़र आता है। इस्लाम एक बेहतरीन और मसाली माशरा कायम करना चाहता है। सही। और इस्लाम में एहतराम इंसानियत जी, बहुत ज़्यादा अहम है। इस्लाम जहाँ तमाम इंसानियत के इज़्ज़त, एहतराम और तौक़ीर का सबक देता है, वहाँ पर ज़ाहिरी बात है कि मुसलमानों का एक दूसरे के लिए एहतराम और इज़्ज़त के जज्बात रखना जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक। इसी वजह से इस्लाम ने जहाँ ग़ीबत को जनरलाइज्ड तरीके से किसी भी इंसान की ग़ीबत करना, रंग, नस्ल, मज़हब, माशरे, कबीले, कौम से बालातर होके ग़ीबत करना जहाँ मना है, वहीं पर अल्लाह ताला ने मुसलमान के लिए ग़ीबत जो है उसको भी बहुत ज़्यादा कंडेम किया है और बहुत ज़्यादा सख्ती से उससे मना किया है। शमामा, इस्लाम वो बेहतरीन मज़हब है जी, कि जो लोगों की इज़्ज़त और बर्तरी का मयार रंग, नस्ल, कौम, मालो दौलत इसको करार नहीं देता है, बल्कि इस्लाम ने क्या एक खूबसूरत पैगाम दिया कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि ऐ लोगों, तुम में से अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। और ये जो अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला होना है, ये इज़्ज़त वाला होने का एक बेहतरीन पैमाना है। बेशक। देखिए, कोई इंसान मेरे या आप नाजरीन के नज़दीक जितनी भी इज़्ज़त वाला क्यों ना हो जाए, सही, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ उसकी इज़्ज़त नहीं है, सही, तो वो एक्चुअली इज़्ज़त वाला नहीं है। बेशक नहीं है, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत का मयार जो है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा ना कि तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त वाला वही है सही, जो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला है, सही, जो ज़्यादा तक़वे वाला है। तक़वे वाला जो है वो अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होता है। यही वजह है शमामा कि अगर वैसे देखा जाए तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु और बहुत से दूसरे सहाबा इकराम कबीले के लिहाज से, कौम के लिहाज से, अपने माशरती स्टेटस के लिहाज से बहुत बुलंद मकाम पर थे। बिल्कुल। और हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु वो एक आज़ाद करदा गुलाम थे। जी, बिल्कुल। ये आज का वक्त है कि अभी तक शमामा इंसानियत जो है
اس بات پر سخت جد و جہد کر رہی ہے اور سٹرگل کر رہی ہے اور لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ وہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر تمام انسانوں کو ایک درجے پر لے آئیں کہ کوئی گورا اپنے آپ کو کالے سے برتر نہیں سمجھے, صحیح, کوئی اونچے قد والا اپنے آپ کو چھوٹے قد والے سے برتر نہیں سمجھے, کوئی صحت مند اپنے آپ کو کمزور سے زیادہ برتر نہیں سمجھے. اس میں بڑے قانون بھی آئے ہیں کہ ایکول اپرچونٹیز کو لے کے ہم کہہ لیں کہ بالکل ایک جیسا لیکن اس کے باوجود شمامہ اس ساری کمپین قوانین سب کے باوجود آج بھی جینڈر ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, بے شک ہوتی ہے, ریشل ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ رک گیا ہے, بس یہ ہے کہ اگر کوئی سنتا پکڑا جائے تو اس کو سزا مل جاتی ہے, ورنہ نہیں. اور تو اور ہے, آپ دیکھیے کہ پچھلے دنوں آج کل ٹی وی پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ ایک افریقن لڑکی بچی جس کی عمر صرف 6 سال تھی اور وہ اسکول میں ضد کر رہی تھی, وہ اسکول میں نہیں رہنا چاہتی تھی, ٹونٹرم دکھا رہی تھی, اور ایک پولیس والا اس 6 سال کی بچی کو گھسیٹ کے گرفتار کر کے تو لے گیا, اریسٹ کر لیا اس کو, صرف اس وجہ سے کہ اس کا رنگ مختلف تھا. اگر ایک دوسرے رنگ کی بچی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا. تو مختصر یہ کہ اسلام اتنا بہترین اور آفاقی مذہب ہے کہ یہ جب آیا تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ریشلی اور قوم اور قبیلے کے لحاظ سے اونچے تصور کیے جاتے تھے, اور بہت سے دوسرے صحابہ کرام بھی, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف بلال نہیں کہتے تھے, سیدنا بلال کہتے تھے, ہمارے آقا بلال کہتے تھے. یعنی یہاں پر تو سبحان اللہ کے اسلام نے ایکول تو کیا, ایکول سے بھی بڑھ کے کہ جو تم میں زیادہ متقی ہے وہ زیادہ عزت والا ہے, اس کا رنگ نسل جو بھی ہے. تو یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس کی اسلام نے تخلیق دی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ, کہ ہر مسلمان جو ہے اس کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے 3 چیزیں, اور وہ 3 کیا چیزیں ہیں؟ اس کا خون, اس کا مال, اور اس کی جو ہے اس کے مال و دولت جو ہے, یہ 3 چیزیں حرام ہیں. یعنی کہ کسی بھی مسلمان کو آپ کسی بھی طرح سے تکلیف نہیں دے سکتے ہیں. اور غیبت جو ہے وہ بدترین گناہ ہے شمامہ, کہ جو ان تینوں جو نو گو ایریاز ہیں ان میں آپ کو لے جاتا ہے. یعنی غیبت کرنے والا اپنے برائی کی جڑ ہے, وہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت پر ڈاکہ ڈالتا ہے, وہ اس کے مال پہ ڈاکہ ڈالتا ہے, وہ اس کے نام پر, اس کے خاندان پر ڈاکہ ڈالتا ہے. اور اسی وجہ سے علامہ محمد جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ غیبت جو ہے, غیبت کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں کہ غیبت جو ہے, غیبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی فرد کی برائی اس کی غیر موجودگی میں بیان کریں, تو یہ غیبت ہے. ہمارے ہاں بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ غیبت نہیں کریں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی جھوٹ تھوڑا بول رہی ہوں. تو ارے اللہ کے بندو, غیبت ہے یہ کہ کسی چیز میں وہ چیز موجود ہے, کسی انسان میں وہ کمی, وہ برائی موجود ہے, اور آپ اس کی برائی میں کرو اس طرح سے کہ وہ شخص موجود نہیں ہے, اور اگر وہ موجود ہوتا, وہ سن لیتا, تو اس کو برا محسوس ہوتا. صحیح. اور غیبت کی صحیح ڈیفینیشن یہی ہے کہ ہم کسی کی ایبسنس میں, کسی کی غیر حاضری میں اس کی برائی کریں, اور اگر ایسی برائی جو کہ ہم اس کے سامنے کریں تو اس کو برا محسوس ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے شمامہ کہ وہی برائی اگر اس فرد کے سامنے کریں تو یہ تو تانا دینا ہے یا گالی دینے کے مترادف ہے. تو کسی کی برائی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا, بار بار بیان کرتے رہنا بلا مقصد, تو وہ جو ہے سخت منع ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بڑا خوبصورت شمامہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَغْتُبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو
کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ شمامہ بڑی خوبصورت میں نے روایت پڑھی کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ ایک مرتبہ بغداد کی ایک مسجد میں خطبہ دینے کے لیے بیٹھے، تو سب لوگ صفوں میں بیٹھ گئے تھے اور ایک شخص آیا اور اس نے سوال کرنا شروع کیا، یعنی کہ بھیک مانگنا شروع کی، اور وہ اس طرح سے مانگنے لگا کہ وہ صفوں کو چیرتا ہوا ایک ایک شخص کے پاس جاتا اور اس سے سوال کر رہا تھا اپنی ذاتی غرض کے لیے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آج کل چندہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، یہ کوئی ذاتی فقیر جیسے ہے کہ وہ مانگنے کے لیے آ گیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاموش رہے انٹل یہ کہ وہ شخص ختم اپنا بزنس کرتا اور ہٹ جاتا اور پھر وہ بولتے، لیکن انہوں نے دل میں سوچا کہ کیا اس شخص کے لیے اتنا کافی نہیں تھا کہ یہ ایک شخص سے سوال کرے اور اپنی ضرورت پوری کر کے نکل جائے، بجائے اس کے کہ خطبہ شروع ہونے والا ہے اور یہ ایک ایک فرد سے جا کے سوال کر رہا ہے۔ صرف دل میں سوچا، خیال آیا اور خاموش ہو گئے۔ گھر گئے، رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں ایک بہت بڑا تشت لے کر، ایک ٹرے لے کر، کچھ آدمی مل کر پکڑ کے لے کے آئے ہیں ان کے کمرے میں اور وہاں پر رکھ دیا ہے ان کے سامنے اور کہا ہے کہ یہ کھا لو نا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو وہ کسی انسان کی میت تھی، کسی کی لاش تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر جھرجھری طاری ہوگی اور میں نے کہا کہ تم مجھے مردار کا گوشت کھانے کے لیے کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے جنید، آج دن کے وقت مسجد میں کھایا تھا تو آپ کیوں پرہیز کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی فقیر تھا جس کے بارے میں میرے دل میں گمان گزرا تھا۔ تو شمامہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے صوفیہ اور نیک لوگ وہ تو اتنا زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ کسی انسان کی زبان سے چغلی غیبت کرنا تو بہت زیادہ دور کی بات رہ جاتی ہے، دل میں کسی کی غیبت کرنا، اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنے خیال میں غیبت کرنا، یہ بھی اتنی بری چیز ہے کہ اسے بھی بچنا چاہیے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شمامہ اس میں یہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں غیبت کو اپنے اس بھائی کی لاش سے گوشت کھانے کو تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ جب کسی کی غیر موجودگی میں آپ کسی کی برائی کرتے ہیں تو اس وقت اس انسان کے اندر اپنی ڈیفنس کی پاور نہیں ہوتی نا، کیونکہ آپ اس کی پشت پر اس کی غیر موجودگی میں کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہے، اور اس کی آپ عیب نکال لیں، بیسیکلی آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ جی اور اسی طرح سے ایک جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس کی باڈی جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی ہے، تو آپ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک مردہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کہ آپ جیسے بھی اس کو کرتے رہیں، لیکن پھر بھی اسلامی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق ہمیں کہا گیا نا کہ جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس کو غسل بھی دینے لگو تو بہت گرم پانی نہیں استعمال کرو، نرمی سے آہستگی سے آپ جنازے کو لے کر جاؤ، کیونکہ ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اب اس مردے کو آپ اس کے جسم سے کاٹ کے بھی اس کے گوشت کو بھی کاٹ کے رکھتے رہیں، اس کو کتنی بھی تکلیف ہو رہی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو نہیں کر سکتا نا، رو نہیں سکتا، اظہار نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے کہا کہ یہ اسلام کے بنیادی جو پرنسپل ہے اخوت اور بھائی چارے کا، اس کے سخت خلاف ہے، اور کسی کو بھی غیبت اور اس کی برائی کرنا، اس کو طعنی تشنیع کرنا، یہ اس مسلمان کی
حفاظت کی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے جی ایک دوسرے اس کے خلاف ہے. دیکھیں نا کہ پہلی جو ہم نے حدیث پاک ذکر کی مسلم شریف کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کی جان, ان کی مال اور ان کی عزت کی حفاظت کریں جی. اور اگر ہمارے سامنے کوئی ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی دھجیاں بکھیر رہا ہے صحیح اور ہم اس وقت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ اس سے بھی اٹھ کے ہم اس میں حصہ دار بن گئے ہیں جی, تو شمامہ یہ اس مسلمان بہن یا بھائی کی عزت کی دھجیاں بکھیرنا ہے, اس کی مال پہ ڈاکہ ڈالنا ہے اور اس کی جان کو تلف کرنا ہے, جو کہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا, یہاں کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں مسلمان بہن بھائی کی غیبت تو نہیں کرنی چاہیے اور جو نان مسلمز ہیں ان کی جس طرح مرضی کرتے ہیں, نہیں, اسلام انسانیت کا پیغام لے کر آئے, کسی کی بھی خدا کے لیے غیبت نہ کریں. شمامہ, میں نے ایک بہت خوبصورت قول پڑھا کہ امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ کو پتہ چلا کہ کسی نے ان کی غیبت کی ہے, تو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کھجوروں کا ایک بہت بڑا ٹوکرا خریدا اور اس شخص کو تحفے میں بھیجا. سبحان اللہ. تو اس نے اور کہا کہ اس کو کہنا کہ تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے اپنی نیکیاں مجھے ہبہ کر دیں. کیا بات ہے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ تم نے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو یہ کھجوروں کا تحفہ بھیجوں. تو کیا بات ہے. اللہ کے نیک بندوں کو دیکھیے کہ وہ اپنی نیکیوں کی اور اپنے جو جہاں پہ برائی ہیں ان کو کس طرح سے کیلکولیٹ کر کے اپنے ذہن میں وہ رکھتے ہیں کہ اگر جیسے کہ ابھی آپ نے بڑی پیاری بات بتائی کہ عزت کا معیار جو ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول کے نزدیک ہے. تو ہم نہیں ہوتے ایک دوسرے کی عزت کو خراب کرنے والے, ہمارے اختیار میں نہیں ہے, اور اگر ہم کوشش بھی کر لیں تو یہ ہمارے لیے ایک گناہ ہے, ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی برائی ہے, معاشرے کی برائی ہے. رضوانہ باجی, غیبت کیا ہے یہ تو آپ نے ہمیں بتایا, غیبت کے اسباب کون کون سے ہو یہ بھی ذرا ہمیں بتائیے. شمامہ, غیبت کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں جن کو ہمارے علماء نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے, اور ان کے غیبت کے اسباب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی ہم بیٹھ کر اپنے ہی رویوں کا جائزہ لے لیں. ہم نے تو اپنے بزرگوں سے ہمیشہ ساری زندگی یہ سیکھا اور انہوں نے بتایا, ایک مقولہ بھی ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو. بالکل, کہ بغیر سوچے سمجھے نہ بولا کرو, سوچ سمجھ کے بولا کرو. یہ زبان ہمیں بہت بڑی اور عظیم مصیبتوں میں مبتلا کر سکتی ہے. ابھی ہم جس حالات میں ہیں شمامہ, ہم لوگوں نے اپنے استادوں سے سیکھا, اور ہمارے استاد ہمیشہ ہمیں یہ کہتے ہیں, جو پروفیشنل ہیں وہ پروفیشنلی ان چیزوں کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ جب ہم اپنے دن کو کنکلیوڈ کرتے ہیں تو اس وقت ہم عام طور پہ سوچتے ہیں کہ آج کی جو تھنگز ٹو ڈو کی لسٹ تھی اس میں ٹک 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 ہو گیا ہے کہ نہیں. جیسے ہماری گھریلو خواتین ہیں تو جی پورے گھر کی صفائیاں کر لیں, کھانا بنا لیا, بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کر لیا, بچوں کے لنچ باکس بنا لیے, ان کو آج کا ہوم ورک کروا دیا. جو پروفیشنل ہیں ان کی آج کے کام کی جاب کی ڈیوٹیز ہو گئی یا نہیں ہو گئی, یعنی آج کا کام آج کر دیں. یہ سب تو ہماری زندگی کی دنیا کی ضرورتیں ہیں. ایک ہماری روحانی اور ایمانی ضرورت بھی ہے کہ ہم روزانہ یہ دیکھیں کہ میں نے اپنی نمازیں مکمل کر لی یا نہیں کر لی, میں نے اپنے وظائف مقرر کر لیے کہ نہیں کر لیے, میں نے انفاق فی سبیل اللہ کر لیا کہ نہیں کر لیا, میں نے اپنے ہمسایوں کی خبر کی, اپنے والدین کی خدمت, بیماروں کی مزاج پرسی کر لی یا نہیں کر لی. اور پھر یہ کہ اپنے دن کا جائزہ لیں, میں نے آج دن میں جھوٹ تو نہیں بولا, میں نے کسی کی غیبت چغلی تو نہیں کی, میں نے کوئی اور اسلام کے اصول کے خلاف تو نہیں گئی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ
توبہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں شمامہ کہ وہ بستر میں جاتے ہیں اور اٹھ نہیں پاتے ہیں, تو زندگی کا نہیں پتا. تو غیبت کے جو اسباب ہیں شمامہ, اگر ہم شام کو روزانہ اپنے دن کا جائزہ لے لینا اور اس میں ہمیں نظر آئے کہ غیبت ہم نے کی, تو ہمیں اور کیوں کی ہم نے غیبت, تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیوں کی. لیکن بہرحال غیبت میں رضوانہ باجی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی انٹینشن ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ اگلے کو کم تر دکھانا یا اگلے کا ایسا امیج بنا دینا دوسرے کے سامنے کہ وہ اس کے لیے اچھا نہ سوچ سکے یا اس کی عزت میں کمی آ جائے. جی شمامہ, یہ بھی غیبت کے اسباب میں سے ہے, لیکن غیبت کا ایک بہت بڑا اور پہلا سبب جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے غصہ. اچھا, کسی کے اوپر غصہ. اب فرض کریں کہ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے پر غصہ آیا ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اسی وقت فیس ٹو فیس اپنے گریونسز جو ہیں اس کو طے کر لیں. بہت بار ہمارے غصے جو ہیں مس انڈرسٹینڈنگز کی وجہ سے ہوتے ہیں, بالکل گمان, کثرت گمان کی وجہ سے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. اور دوسری بات یہ, جس طرح کا آج کل کا لائف اسٹائل ہے, کبھی پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, گھر کا, کام کا, کوئی بھی پریشر ہوتا ہے, اس میں غصہ آ جاتا ہے. لیکن اگلا اگر اس طرح سے کہ اپنے دل میں بٹھا لے اور پھر اس کے بعد اس کی برائی غیبت کرنے لگ جائے, تو یہ بہت بری چیز ہے. عام طور پہ شمامہ ہم لوگوں کو غصہ ہوتا ہے اور وہ اپنے اس اینگر کو ریلیز کرنے کے لیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے, مجھ اور آپ سمیت سب ناظرین, ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی پہ غصہ آئے, ہمیں ساتھ ساتھ حل بھی سوچنا ہے نا کہ کیا کر سکتے ہیں. اگر غصہ آئے تو اس کا حل غیبت نہیں ہے, اس کا حل معاف کر دینا ہے, اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے خود سجدے میں چلے جائیں, درود پاک پڑھنا شروع کریں. کہ غصہ آ جائے تو پانی پی لیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھ گئے ہیں تو لیٹ جائیں, کیونکہ غصہ جو ہے جہنم کی گرمی میں سے ہے, تو اس کو پانی بجھا سکتا ہے آگ کو. یہ آپ نے رضوانہ باجی ویسے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے, کیونکہ غصہ آج کل ظاہر ہے کہ جس طرح کہ ابھی ہم نے بات کی کہ پریشر بہت ہوتا ہے, بہت سے چیزوں کی, ہم غصے پر غصے کا جو حل ہمیں دینی طور پہ سکھایا ہی گیا ہے, اس کو ہم عمل نہیں کرتے ہیں. جی, ہم غصے کے بارے میں علیحدہ سے بھی انشاءاللہ پروگرام کریں گے, لیکن اس وقت سب سے زیادہ اہم بات یہی ہے کہ اگر کسی پر غصہ آ جائے تو پہلے تو غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں, پانی پئیں, بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, درود پاک پڑھنا شروع کر دیں, دل سے معافی کریں, استغفار پڑھنا شروع کر دیں, کیونکہ اس وقت شیطان بہت ایکٹیولی کر رہا ہوتا ہے کہ this is the time for me. ہاں, تو وہ تعوذ پڑھنا شروع کر دیں, درود پاک پڑھنا شروع کر دیں, اور جس پرسن پہ غصہ ہے اس سے بات چیت کر کے اپنی غلط فہمی کو دور کر دیں. بال کی کھال نہیں اتاریں, اوور تھنک نہیں کریں, کثرت گمان نہیں کریں, تو یہ غصے کا مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا. تو غیبت کی ایک بڑی وجہ غصہ بھی ہے. دوسرا ہے دوست احباب کی موافقت. شمامہ, کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے عزیز و اقارب, رشتہ داروں, دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک فرد اگر کسی کی چغلی کرنے لگتا ہے نا, تو ہم نا اس کو غور سے سنتے ہیں. That sounds interesting. مزہ آتا ہے ان چیزوں میں, مزہ آتا ہے, کیونکہ شیطان اپنا بیچ میں ڈالنے لگ جاتا ہے, کام کرتا ہے, نفس اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے, تو ہم اس کو غور سے سننے لگ جاتے ہیں. اور پھر سننے سے جب ہم پہلا قدم بڑھاتے ہیں تو شیطان ایک اور دھکا دیتا ہے کہ اب بولنے بھی لگ جا. صحیح. تو اور پھر دل میں بھی برا کسی کو جج کرنے لگ جائے. تو دوستوں کی موافقت میں نیکیاں کیجئے, گناہ نہ کیجئے. اگر آپ واقعی ان کے دوست ہیں اور ان کے ہمدرد ہیں تو اس وقت بجائے اس کے کہ یہ اسی طرح کے ایک شخص جو ہے ہمارا دوست, ہمارا رشتہ دار, ہمارا پیارا جہنم کی طرف دوڑتا جا رہا ہے, اور ہم اس کے ساتھ اور بھی دوڑنے لگ جائیں کہ لیٹس سی ہو رن فاسٹر نا, تو اس کے بجائے اگر ہم یہ کریں کہ اس کو سٹاپ کریں کہ نہیں, بالکل معاف کر دو, جانے دو, اس کے سامنے ہم اپنا اچھا مشورہ دیں, اچھا مشورہ دیں. تو دوست احباب کی موافقت میں چغلی, غیبت کرنا, یہ بھی ایک وجہ. دوسری وجہ خوف. جب ہم کسی سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور اس کے سامنے تو بات نہیں کر پاتے ہیں, جیسے ہمارا باس ہے, ہمارا کوئی استاد ہے, انفارچونیٹلی مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسیکیور ہو رہے ہوتے ہیں ہم,
इनसिक्योर हो रहे होते हैं या सामने बात नहीं कर सकते जी, इतनी जुर्रत नहीं होती सही, तो पीछे से बात करने लग जाते हैं, तो ये खौफ की मुख्तलिफ अक़साम हो सकती हैं सही। तो उस वक़्त भी ग़ीबत नहीं करें, क्योंकि ये हमारे अंदर एक तो खौफ ज़ाहिरी होता है, लेकिन ये ज़ाहिरी खौफ को हम ख़त्म करने के लिए शमामा जब ग़ीबत करते हैं तो ये हमारे बातनी और रूहानी खौफ पैदा करने लग जाता है। आप देखिए कि मेंटल हेल्थ की, ज़हनी दबाव की, ज़हनी उलझनों की एक किस्म ये भी है कि लोग बगैर किसी वजह के हर वक्त खौफज़दा रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वो वजह है जो हम एक बहुत बड़ी बुराई, एक गुनाह की तरफ चले जाते हैं, और वो है ग़ीबत। यानी कि ग़ीबत के जिस तरह के असबाब पे अभी बात बता रही थी रिज़वाना बाजी कि गुस्सा होता है, दोस्तों की या रिश्तेदारों की कंपनी से अच्छा फ़ायदा उठाएं, अच्छी सोबत बनाएं उसको, यानी कि अगर कोई बुराई भी कर रहे हैं तो उसको अच्छाई में तब्दील कर दें, एक दूसरे का गुस्सा ठंडा कर दें। हम आज ग़ीबत पे बात कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। तो आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगे ही में आपकी मेज़बान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। ब्रेक से पहले आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे थे वो है ग़ीबत और हमारा माशरा, और हमारे साथ स्टूडियो में आलिमा रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद है। हम उनसे सीख रहे हैं कि ग़ीबत क्या है, क्या क्या ये बुराई जो है इसकी कहाँ से जड़ है, किस तरह से हम बच सकते हैं, और हमें कुरान और सुन्नत क्या सिखाती है। जी रिज़वाना बाजी। जी शमामा, ग़ीबत की जो दीगर वजूहात हैं उसमें से खौफ के बाद एक और जो वजह है जी वो है कि अपनी गलती की जो शिद्दत है जी उसमें कमी करने की कोशिश करना। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लीजिए कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई जो है छोटे बच्चे हैं जी जी जी, और उनसे एक गिलास टूट जाता है सही, और वो माँ पूछे कि ये ग्लास किसने तोड़ा है सही, और सारे बच्चे, बड़ी आम बात है कि 5 बच्चे हैं तो 5 उंगलियां 5 लोगों की तरफ चली जाती है, इसने किया है, मैंने नहीं किया, स्वीट्स मैंने नहीं खाई, इसने खाई है सही, तो बाद में भी कहने कि मैंने नहीं खाई थी, इसने खाई थी, कि अपनी गलती को छुपाने के लिए या उसका छोटा बनाने के लिए दूसरों की तरफ उंगली उठा देना की तरफ। अच्छा, ये वैसे रिज़वाना बाजी ये अक्सर दिखता है, बल्कि कह लीजिए कि कभी वर्किंग एनवायरनमेंट में है या एक दूसरे के साथ दोस्तों में है, जहाँ रिश्तेदारों में है, हमसायों में है, हर जगह पर है। तो ये होता है कि हम अपने अंदर अगर कोई कमी है तो अगले की एप्रिसिएशन तो क्या, अपनी तारीफ तो करना क्या, उसकी बुराई का जिक्र कर दें ताकि वो आपके लेवल पे आ जाए आपकी नज़र में। शमामा, इसी से रिलेटेड जो है ना, जुर्म की अपनी गलती को छुपाने के लिए कुछ लोग तो ग़ीबत करते हैं। इसी से रिलेटेड 2 और भी वजह हो सकती हैं सही, कि अपने आप को बड़ा बनाने के लिए भी लोग ग़ीबत करते हैं जी, किसी को छोटा करने के लिए भी लोग ग़ीबत करते हैं सही। तो क्या है कि एक तो ये हो जाता है कि अपनी कमियों को, अपने शॉर्टफॉल्स को छुपाने के लिए हर वक्त दूसरे पे बहतानबाजी, उनकी ग़ीबत करना, उनकी बुराइयां करते रहना। तो इस तरह से हम सोचते हैं कि जब हम दूसरे को नीचा करेंगे तो हमारी गलतियां छुप जाएंगी, और यानी तो ये भी जाएंगी, ये कह लें कि दूसरे की थोड़ी सी इज्जत में कमी आ जाएगी। नाज़रीन, आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। टेलीफोन लाइन आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे आ रही है, फ़ोन कीजिए और सवाल कीजिए, कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर कीजिए जी। और शमामा, ग़ीबत की ये किस्म जो है जी जी, ये इतनी आम है ना कि जुर्म, अपनी गलती को छुपाने के लिए, फ़ख्र, अपने आप को बड़ा करने के लिए, और दूसरे को से हसद के लिए, जेलसी की वजह से, ये इतनी कॉमन वजूहात हैं कि आप जिंदगी की किसी भी पहलू पे, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ की तरफ देख लें, प्रोफेशनल लाइफ में देख लें, दोस्तों में देख लें, ख़ानदानों में देख लें, ये बहुत बड़ा मसला है। तो इस वजह से अगर हम लोगों से कभी कोई गलती हो जाए
تو ہمیں شمامہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے یا اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے ہمیں کسی کی چغلی اور غیبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک بہت خوبصورت فارمولہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت چاہتا ہے دیتا ہے, جس کو ذلت چاہتا ہے دیتا ہے, اور وہ عیبوں کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ایک کال بھی ہے رضوانہ باجی, ہم کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے باجی آپ دونوں ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ, الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ سسٹر؟ پروگرام بہت اچھا ہے, آپ کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے. غیبت کے بارے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. جیسے کہ کوئی فیملی پرابلم ہوتے ہیں بہن بھائیوں میں, اکثر ہی ہوتے رہتے ہیں, بہنوں گھر میں بھی اور بہنوں بھائیوں میں بھی کچھ آپس میں رنجشیں وغیرہ. اگر کوئی کیونکہ بہن بھائی کافی بہن بھائی ہوتے ہیں, کوئی 2 بہنیں اور 6 بھائی, دوسرا بہن بھائی پوچھ لے کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا میرے گھر کے بارے میں کوئی پوچھ لے, جب بات ایسی اب تو ان کو پتا ہوتا ہے, وہ دوسروں کی زبان سے سننا چاہتے ہوتے ہیں دیکھیے کہ ساتھی کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. ایسی حالت میں کیا پوچھنے والے سے بات صحیح کر دینی چاہیے یا جھوٹ بولنا چاہیے؟ اگر صحیح کرے گا تو غیبت میں آ جائے گا, یا جھوٹ اگر صحیح نہیں کرے گا تو جھوٹ ہو جائے گا. کیا آپ رہنمائی کریں گی پلیز؟ جی بہت شکریہ بہن. بہت شکریہ سسٹر, ابھی آپ کا جواب دیتے ہیں. جی ان کا سوال سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ فرض کریں کہ 2 دوست بیٹھ کر ایک 3rd پرسن کی غیبت کر رہے ہیں, اور اس 3rd پرسن کو پتہ چل گیا ہے کسی طرح سے کہ میرے بارے میں اس نے برائی کی ہے. صحیح. اور وہ جو ہے 2nd پرسن کے پاس آئے اور پوچھے کہ یہ جو 1st پرسن ہے, یہ میں سنا کہ میری برائیاں کر رہا تھا, تو یہ کیا واقعی درست ہے؟ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا وہ 2nd پرسن کیا کرے, جھوٹ بولے یا پھر کہے کہ ہاں کر رہے تھے. تو اگر فرض کریں کہ شمامہ وہ 2nd پرسن میں ہوں, اور کوئی مجھے آ کے کہے کہ شمامہ میری غیبت کر رہی تھی یا شمامہ نے میرے بارے میں ایسے باتیں کی ہیں, اور اگر میں اپنی اس بہن کو کہنے لگ جوں کہ ہاں واقعی شمامہ تیرے بارے میں ایسے بات کر رہی تھی اور اس طرح سے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دوہرے گناہ میں مبتلا ہوگی. پہلے میں جب شمامہ غیبت کر رہی تھی تو میں اس کو سن رہی تھی, بالکل اس کا حصہ بنی ہوئی تھی. شمامہ اگر آپ غیبت کرنا چاہیں اور میں کہوں کہ شمامہ 1 منٹ مجھے کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہے, صحیح, مجھے بھوک لگ گئی, مجھے پیاس لگ گئی ہے, میں اٹھ کر چلی جاؤں, یا اگر میرے اندر اتنی جرت نہیں, اول تو میں یہ کہوں کہ شمامہ پلیز ادھر رک جائیں, اچھی بات نہیں ہے, ہم کیوں اپنی نیکیاں اس بندے کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں نا, اور اللہ کی ناراضگی, جسٹ سٹاپ اٹ. یہ بہتر ہے تاکہ مجھے بھی احساس ہو جائے, مجھے یاد ہو, اور آئندہ میں ایسے نہیں کروں. اچھا, یہ بڑا کامن سا مسئلہ ہو گیا رضوان باجی, مطلب مجھے ایک اور کال ہے, ہم کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, خوش آمدید ہمارے پروگرام میں سسٹر. ہاں جی, وہ آپ کا پروگرام میں پہلی بار سنا, بہت مزہ آیا ہے, اللہ کا شکر ہے. ان کی باتیں بتا رہی ہو, بہت مزہ آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ خیال کرے گا. سکتے میں جرمنی تو بول رہی ہوں. ہاں جی, ماشاءاللہ, بہت شکریہ. ہاں جی, پاکستانی ہے. جی جی, تھوڑی پنجابی تو پتہ چل گیا, تسی پاکستانی ہو تے پہلی واری ویکھیا پروگرام, ہن ہر ہفتے ویکھیا کرنا. اور میں نہیں دیکھا پہلے, نہیں میں نے دیکھا نا, وہ ہم ٹی وی کم دیکھتے ہیں, ہم لوگ مطلب کہہ سکتے تبلیغ کے لوگ ہیں, ہم اللہ کے راستے میں جاتے آتے ہیں, بہت مذہبی لوگ ہیں. بات میں بڑے لوگوں سے پوچھا ہے نا جی, بات صرف تھوڑی سی میں پوچھنی ہے کہ ایک نا عورت ساتھ ننگا کرے تو وضو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ؟ جی بالکل ہو سکتا ہے نا. جی جی ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ میں پوچھی ہے تھوڑی سی, میں بڑے بڑے مفتی عالم سے بھی پوچھا کہ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نیکے جب جاتے ہیں ادھر قصر نماز ہوتی ہے, ہو سکتی ہے؟ جی, قصر نماز کا تعلق بہن اس بات سے ہے کہ آپ کتنا فاصلے پہ جا رہی ہیں. اگر فرض کریں کہ آپ کوئی 57 مائل کے سفر کرنے کا ارادہ ہے آپ کا یا اس سے زیادہ کا,
تو جیسے ہی آپ جہاں پر آپ کا گھر ہے اس کے شہر کی حدود سے نکلتی ہیں تو آپ قصر کی نماز پڑھ سکتی ہیں، اور یہ بھی شرط ہے کہ آپ کا قیام جس جگہ پہ جا رہی ہیں 15 دن سے کم کا ہو. تو اگر اس کا جو ڈسٹینس ہے، اس کا فاصلہ جو ہے وہ 57 میل سے کم ہے تو پھر قصر نماز نہیں ہو سکتی. نہیں، میرا پہلے تو ہم اسلام آباد رہتے ہیں، اسلام آباد سے سیاکوٹ جاتے ہیں، سیاکوٹ میرے بیٹے ہیں. جی. وہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ادھر میں کسی سے پوچھا تھا تو وہ کہہ رہا تھا ادھر نہیں، آپ کی قصر نماز نہیں ہو سکتی. کسی نے کیا کہ ہو سکتی ہے، وہ یہ میں بات تھوڑا سا پوچھ. یعنی کہ اسلام آباد سے سیالکوٹ جانے کے لیے؟ اسلام آباد تو جی ہو جائے گی، قصر نماز ہوگی. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ سسٹر، آپ ہمارے پروگرام میں شامل. جی تو یہ ہماری بہن جو ہے اپنا سوال بھی لے کر آئیں. بہت اچھا لگتا ہے جب آپ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اپنا سوال بھی لے کر آتے ہیں اور ایکسپیرینس بھی شیئر کرتے ہیں. شمامہ، دوپٹہ سر اگر نہ ڈھانپیں یا سر سے اتر جائے دوپٹہ تو اسے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. اسی طرح سے بغیر سر ڈھانپے آپ وضو کر رہے ہوں تو وضو ہو جاتا ہے. وضو کا تعلق آپ کے لباس سے نہیں ہے. تو یہ اکثر ہماری بہنوں میں غلط فہمی ہوتی ہے. ہم بات کر رہے تھے شمامہ غیبت کے حوالے سے کہ جیسے ان بہن نے کہا تو اگر مجھ سے کوئی تفتیش کرنے آتا ہے کہ تمہاری موجودگی میں ہوئی تو یہ تو میں دوہرے گناہ میں مبتلا ہوگی کہ ایک تو میں اس کے ساتھ غیبت کرنے میں مصروف تھی اور اب جو ہے یہ تفتیش کے چکر میں جس کے ساتھ پہلے میں غیبت کر رہی تھی اب میں اس کی بھی غیبت کرنے لگ گئی ہوں یا اس کی چغلی کر رہی ہوں. تو اس وجہ سے اگر کوئی وہ تفتیشی ممبر بن کے میرے پاس آئے کہ وہ غیبت کر رہا تھا تو اس وقت ہمیں جھوٹ بھی نہ بولیں، سچ بھی نہ بولیں. آپ کہیں کہ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ سچ بولیں گے تو برائی بڑھ جائے گی، ظاہر ہے کہ اس کا دل خراب ہوگا. اور اگر جھوٹ بولیں گے تو وہ جھوٹ ہے. تو آپ کہیں کہ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، یا یہ کہہ دیں کہ آپ ایسے کیوں سوچ رہی ہیں، آپ اچھا سوچا کریں. فرض کریں اگر اس نے کی بھی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں. اور ہمیں لوگوں کے مسائل کو سمجھ کے ان کو شمامہ کچھ روم دینے کی کوشش، کچھ گنجائش دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کوئی ہماری غیبت کر بھی رہا ہے تو اسے ہم یہ سوچ لیں کہ کوئی پریشانی ہے، اس کو ٹینشن ہے، اور اپنے آپ کی وضاحت کر دے تاکہ اپنے مسلمان بہن بھائی کو گناہ سے اور حرام سے بچانا، اس کی مدد کرنا، یہ اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کی دل جوئی کرنے کے بجائے آپ خراب کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک اور وجہ جس وجہ سے لوگ غیبت کرتے ہیں وہ فخر کرنا بھی ہے کہ فرض کریں کہ اگر میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہوں تو اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے میں دوسرے بندے کو چھوٹا ثابت کرنے لگ جاؤں. تو لوگ اس وجہ سے بھی گناہ کرتے ہیں. اور ہم جیسے کولز سے پہلے شمامہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں یہ فارمولہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے. اس عزت اور ذلت کو کمانے کے چکر میں اگر ہم کسی کی ٹانگ کھینچنے لگ جائیں، کسی کی برائی، کسی کی غیبت کرنے لگ جائیں تو ہم اللہ سے دور ہوں گے نا. تو ہم کیسے عزت ہمیں مل سکتی ہے؟ الٹا ہماری اپنی دماغی حالت خراب ہو جائے گی. کیونکہ گناہ جو ہے، گناہ کے بارے میں کہا ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے دل پر ایک سیاہ دبا لگا دیتا ہے، آپ کے دل کو بیمار کر دیتا ہے. تو جس طرح سے اگر کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے تو وہ ایک صحت مند زندگی بسر نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کو روحانی بیماری ہو جائے دل کی تو وہ کیسے صحت مند زندگی بسر کر سکتا ہے؟ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. حسد شمامہ یہ بھی غیبت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں، کسی سے کینہ کرتے ہیں تو ہم جیلس ہوتے ہیں نا. تو جیلسی کی وجہ سے بھی لوگوں کی برائی کرتے ہیں. تو حسد جو ہے ویسے ہی اپنی ہی ایک بہت بڑی بیماری ہے، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. ہنسی مذاق میں شمامہ دوست رشتہ دار آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی کی بات شروع کر دیتے ہیں. کسی کی شکل کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے لباس کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے گھر کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ بھی
غیبت میں آتا ہے، اس چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. بالکل، مذاق میں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، وہی بات ہے جیسے کہ بھی آپ نے بتایا کہ شیطان کام کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، تو ہم کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی گناہ ہے. اچھی اور مثبت باتیں کر کے انجوائے کرنا، وہ اس سے بہتر ہے کہ ہم غلاظت میں لتھڑ کے انجوائے کرنے کی کوشش کریں. کسی کو حقیر جاننا شمامہ، یہ بھی غیبت کے اسباب میں سے ایک ہے کہ ہم کسی بندے کو جب اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں نا، گھٹیا سمجھتے ہیں. میں سوچوں کہ میں تو بہت خوبصورت ہوں، اور جس کو میں سوچتی ہوں کہ یہ خوبصورت نہیں ہے، میں اس کی برائی شروع کر دوں. میں سوچوں کہ میں تو کھانا بہت اچھا بناتی ہوں، جو کھانا اچھا نہیں بنا سکتا اس کی میں اس کا کھانا کتنا برا ہوتا ہے، یا اس کا سینس آف ڈریس کتنا برا ہے. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس سے بھی لوگ غیبت کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جسے پرہیز کرنا چاہیے. شمامہ، خواص لوگوں کے بھی کچھ ریزنز ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، اور شیطان بڑا چلاک ہے. وہ ہر انسان کو دیکھ کر، اس کے ابیلٹی کو دیکھ کر حملہ کرتا ہے. تو جو لوگ ہنسنا بولنا پسند کرتے ہیں، ان سے شیطان غیبت کروائے گا ہنسی مذاق کی محفل میں. جو لوگ خود پسند ہیں، ان سے شیطان فخر اور تکبر، دوسروں کو حقیر کرنے کے لیے کریں گے. جو لوگ شورٹ ٹیمپر ہے، شیطان ان پہ غصے کا وار کرے گا. لیکن جو لوگ نیک اور صالح ہیں، جو دیندار ہیں، جو عقل والے ہیں، ان پر شیطان مختلف طریقے سے وار کرے گا. اور وہ یہ ہوگا کہ دینی بنیادوں پر فرض کریں کہ شیطان جو ہے وہ کسی اور پہ اس طرح کا وار کرے گا کہ اگر کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گیا، یا وہ کسی مسئلے میں ہے، تو وہ اپنی طرف سے رحم کر رہا ہوگا. اور جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کہیں کہ میں فلاں بہن کے بارے میں بہت برا محسوس کر رہی ہوں کہ اس کی جو ہے غربت سے اس کا برا حال ہے، یا مجھے اس بیچاری پہ بہت ترس آتا ہے، اس کے بچے ذرا اس کی قدر نہیں کرتے. تو دیکھیے نا کہ یہ بھی غیبت ہے. کسی بھی ماں کو یہ پسند نہیں آئے گا کہ آپ اس کے گھر کی بات، کہ اس کا بچہ اگر کسی مشکل وقت سے گزرا ہے تو آپ کہیں کہ وہ میرا بچہ تو بہت. تو یہ بھی غیبت کی ایک قسم ہے. اسی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ کرنا، کہ کسی کا ہمیں پتہ چلے کہ وہ فلاں بندہ جو ہے اس سے یہ گناہ سرزد ہو گیا کہ وہ جھوٹا ہے، یا وہ نماز باقاعدگی سے نہیں پڑھتا، تو ہم کہیں کہ مجھے اس پرسن پہ بہت غصہ آتا ہے کہ یہ نماز کی پابندی نہیں کرتی. تو یعنی کہ اس میں بھی ایک غیبت ہو جاتی ہے کہ آپ اس کی نمازوں کا، ایک تو آپ نے دیکھا کہ وہ نہیں پڑھ رہا ہے، بجائے اس کی تنبیہ کریں، اس کو صحیح کریں، آپ نے اس کو برائی کی طرف لے گئے. مطلب سوچ لیا. اور شمامہ، تنبیہ وغیرہ کے لیے بھی ہم لوگ نا بہت مختلف طریقہ ہوتا ہے. ہم کسی اور پروگرام میں بھی بات کریں گے، لیکن جیسے نماز کی اگزامپل آئی کہ اگر کوئی فرد نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اگر ہم نے تنبیہ کرنی ہے تو ہم اس کا نماز پڑھا کر، تو یہ غلط بات ہے نا. اس کے ساتھ اچھے طریقے سے، یعنی آپ کسی شخص کو برائی کرتا ہوا دیکھیں، اور اگر آپ اس کو منع نہ کر پائیں، تو بجائے اس کے کہ آپ اس زوم میں مبتلا ہو جائیں کہ یہی بے وقوف ہے، یہی گناہ گار ہے، یہی برا ہے، اس لیے نہیں سمجھ رہا، تو ہم یہ سوچیں کہ شاید ہمارے بتانے میں بھی کمی تھی. ہمارے بتانے میں کمی. ایک کال بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر. وعلیکم السلام سسٹر. جی ویلکم. آپ کا پروگرام میں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں، لیکن میں نے کال کرنا مناسب نہیں سمجھی، تو آج آپ کا موضوع جو ہے اس کے متعلق مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا ہے کہ میں کال ضرور کروں گا. جی 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 ضرور. بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام ہوتا ہے آپ کا، اور بہت ہی دھیان سے میں سنتا بھی ہوں. بہت شکریہ بھائی. پوچھنا یہ ہے میں نے باجی سے، اگر کسی آدمی کو بہت ہی غیبت کی عادت پڑی ہوئی ہو، ہر گھر میں بیٹھ کے دوسرے کی غیبت کرتا رہے، بالکل، اور تقریباً ہر گھر والا بھی اس کو یہ بھی کہہ دے کہ آپ ایسی بات نہ کیا کرو، آپ ہمارے گھر میں بیٹھتے ہیں
तो दूसरे की गिबत करते हैं जी, उनके घर बैठते हैं तो हमारी गिबत करते हैं, ऐसा ना किया करो जी। अगर वो फिर भी बंदा बाज ना आए तो उसके लिए बाजी कोई ना कोई वजीफा तो होगा कि इस गुनाह से अल्लाह ताला उसको छुटकारा दे, हिदायत दे दे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ वजीफा तो होना चाहिए। सही सही, बिल्कुल। आपको अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए ब्रदर। हमारे साथ एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। जी जी बाजी जो है ना ये बहुत आलमा है और इनकी एक एक बात हम सोच भी नहीं सकते कि हमें इतना नॉलेज होता है। बहुत खुशी से प्रोग्राम देखते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो आदमी जुल्म करता रहे और हर वक्त दुख दे और परेशान करे और उसके लिए हर वक्त अल्लाह से बातें करें कि या अल्लाह इसको हमारी दालत करो कि बिला वजह बेगुनाह बेकसूर एक बंदे के ऊपर जुल्म हो रहा हो और उसके ऊपर इतना जुल्म हो करे कि हद से जो है ना गुजर जाए, तो हर वक्त अल्लाह से बातें करते रहे या अल्लाह रोए और परेशान होए और दुखी होए और दिल में क्या ये भी गिबत है कि उसके लिए दिल में सोचते रहे इसने ऐसे करता है और सोचते तो इसलिए कि दुखी दिल दुख होता है कि दिल में दुख होता है कि खुद किसी के कभी किसी की कोई चीज से इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रदर। आप इनकी बात की मुझे बिल्कुल समझ आ गई। शमामा, गिबत करने वाले का क्या इलाज हो सकता है, ये भी दूसरे भाई ने भी पूछा था। तो ये बहुत रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट हैं कि क्योंकि गिबत इतनी तकलीफ दे चीज़ है ना कि इसी वजह से तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गिबत को महसूस से रिलेट किया है कि कहते हैं ना कि ज़बान का घाव जो है वो तलवार से ज़्यादा गहरा होता है। सही, बेशक बेशक। इसी तरह से गिबत का जो घाव है ना वो इससे ज़्यादा बुरा है कि आप उस इंसान के जिस्म का हिस्सा काट देना तो जितनी उसको तकलीफ होती है सही, उससे ज़्यादा या उतनी ही तकलीफ उस शख्स को इस बात से होती है कि जब उसको पता चले कि दूसरा शख्स उससे के बारे में गिबत करता रहा है, उसकी बुराइयां बयान करता रहा है। अफसोस की बात यह है कि शमामा, गिबत करने वाले लोग अनजान और अजनबी नहीं होते हैं। गिबत हम उसी की करते हैं जिसके हम करीब होते हैं। तो ये बड़ी तकलीफ की बात है सही कि जिसको हम अपना दोस्त समझ रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही आपने कही, जो हमारे दिल के करीब है, जिसके साथ हम वक्त गुजारते हैं, जो हमारा बहन है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा कोलीग है, हम उसके साथ अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त गुजारते हैं और हमें जब पता चले कि वही शख्स हमारे साथ ये कर रहा है तो इतनी तकलीफ होती है कि लिटरली ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने तलवार से घाव लगा दिया है। और इसी की तरफ तो इशारा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है। सही। तो शमामा, इसके बारे में एक तो ये कि हमें इससे पहले कि हम दूसरे की फिक्र करें कि दूसरा हमारी गिबत नहीं करें, हमें सबसे पहले अपने आप को फिक्स करना है। क्यों? क्योंकि दूसरा बंदा जब हमारी गिबत करता है ना तो बज़ाहिर उस वक्त हमें तकलीफ हो रही है। और देखिए कि अल्लाह ताला का ये वादा है कि किसी मुसलमान को कोई भी तकलीफ पहुंचे, यहाँ तक कि अगर उसको एक कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसको 3 तरह के अजर देता है शमामा। उसकी नेकियों में लिख देता है, उसके गुनाहों को माफ कर देता है, उसके दर्जात यानी कि उसकी इज्जत दुनिया में भी और जन्नत में भी बुलंद कर देता है। तो उस वक्त गिबत जो कि हमें इतनी ज्यादा तकलीफ देती है, ये कैसे हो सकता है कि उसका अजर अल्लाह के यहाँ ना लिखा जाए?
تو ہم نے پڑھا اور ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان ہماری غیبت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس شخص کی نیکیاں اٹھا کر ہمارے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی. تو یہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. وقتی طور پہ ہمیں تکلیف ہے لیکن لانگ رن میں ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے. تو اسے ایک تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو ہمیں غیبت کر رہا ہے نا, ہمیں اس کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دینا. اور اس کا مقصد کیا, ہمیں رسوا کرنا, ہمیں تکلیف دینا. تو ہم نے اس سے ہرٹ نہیں ہونا ہے. بالکل بالکل. ہمارا بالکل پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے. بس چھوٹی سی بتا دیں کہ اس کا کفارہ کیا ہے غیبت کا. توبہ. توبہ کریں اور جس شخص کی غیبت کی ہے اس سے جا کر معافی مانگیں. شمامہ, غیبت کا کفارہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ نے جس کی برائی کی ہے اس شخص سے معافی مانگے اور وہ شخص آپ کو معاف نہ کر دے. اور صحیح بات تو یہی ہے کہ رضوانہ باجی اتنا حوصلہ کسی کے پاس نہیں ہے. ہم ناظرین آج جس موضوع پہ بات کر رہے تھے کہ غیبت اور ہمارا معاشرہ, اور ہم نے بہت سے پوائنٹس پہ ہائی لائٹ کیا کہ اس کے اسباب کیا ہیں. میں چھوٹا سا بالکل ختم ہونے جا رہا ہے بتا دوں, جس میں فخر ہے, حسد ہے, مذاق میں غیبت کرنا ہے, کسی کو کمتر سمجھنا ہے, اور غصہ کرنا ہے, خوف کرنا ہے, اپنی غلطی میں جو ہے اپنی غلطی, اپنی کمی خامیوں کو دور کرنے کے لیے دوسرے کی برائی کر دینا ہے. تو یہ تو غیبت کی باتیں ہیں جو وجہ ہیں, وجوہات ہیں. اور اگر اس کا کفارہ ادا کرنا ہے تو ان سے معافی مانگے. اگر ہم جرت کرتے ہیں کسی کی برائی کرنے کی تو ہمیں اس سے زیادہ ہمت کرنی ہے کہ اس سے معافی مانگیں. ادروائز اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں میں. خدا حافظ.